नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे अभी फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और उसे अहबाब के साथ शेयर करें ताकि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। हमने नवाज़ रज़ा के साथ यूट्यूब चैनल पर कॉलम पढ़ने का प्रोग्राम भी शुरू किया है। आज हम आपके साथ दूसरा अपना कॉलम जो 26 सितंबर 2020 को शाया हुआ है रोज़नामा नवाए वक्त में मारगला के दामन में, उसका अनुमान ये है कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी। ये मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। बिलाखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक़द होगी। APC से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के खिताब ने उसकी अहमियत में इजाफा कर दिया है। मियाँ नवाज शरीफ ने 1 घंटा की जारहाना तकरीर करके मिला तो लूट लिया, लेकिन उनकी अपनी जमात के अंदर कुछ मसलतों का शिकार रहनुमा अपने कायद के अंदाज़े तखातब से पर हैरान व शुशदर रह गए। मरियम नवाज के सिवा शायद ही पार्टी के किसी रहनुमा को मियाँ नवाज शरीफ की तकरीर के इक़्तिबासात का इल्म हो। उनकी ये तकरीर जिसने कई नए तनाज़ात खड़े कर दिए हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पाकिस्तान में मौजूद फाख्ता सिफ्त क़यादत को जहाँ एक नए इम्तिहान में डाल दिया है, वहाँ हार्ड लाइनर्स और काब सिफ्त रहनुमा डफलियाँ बजा रहे हैं। ये बात काबिल ज़िक्र है कि मियाँ नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर बारे में पार्टी के किसी रहनुमा को एतमाद में नहीं लिया। यही वजह है कि पार्टी के सीनियर नायब सदर साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी आखिरी वक्त तक यही कहते रहे कि मियाँ नवाज शरीफ APC में खिताब नहीं करेंगे। तकरीर के बारे में मालूम हुआ है कि कुछ हिस्सा इस्लामाबाद, कुछ लाहौर में तैयार हुआ, जबकि तकरीर लंदन में मरतब की गई और हुकूमत की जानिब से तकरीर के पाकिस्तान के निजी टेलीविज़न से टेलीकास्ट किए जाने पर मुमकिन पाबंदी के खदशे के पेश नज़र सोशल मीडिया पर दिखाने का इंतज़ाम कर लिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने भी खिताब किया और कहा कि हम सिर्फ हुकूमत गिराने के लिए नहीं मिल बैठ रहे, बल्कि मौजूदा हुकूमत को निकाल बाहर करके जमहूरियत बहाल करना चाहते हैं। उन्होंने पेशगोई की कि इस तकरीर के बाद जेल जाने वाला मैं पहला बंदा मैं ही हूँगा। बिलावल ने बहुत पहले दिन ही कह दिया था कि ये सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है। हमने पहले दिन से चाहा कि जमहूरियत बच जाए, लेकिन हमें नहीं लगता हुकूमत का जमहूरी अदारों को बहाल करने का कोई इरादा है। मियाँ नवाज शरीफ जो पिछले 11 माह से लंदन में खामोश बैठे थे, उनके अचानक मुतारक होने पर सियासी हलकों में हैरत व इस्तेजाब का इजहार किया जा रहा है। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के 26 नकाती एलामिया में 2 नुकात ऐसे थे जो बराह रास्त एस्टेब्लिशमेंट के बारे में हैं। एक नुक्ता में कहा गया है कि इजलास ने करार दिया है कि मौजूदा सेलेक्टेड हुकूमत को मसनूई इस्तेहकाम इस एस्टेब्लिशमेंट ने बख्शा है जिसने उसे इलेक्शन में धांधली के ज़रिए अवाम पर मुसल्लत किया है। इजलास ने एस्टेब्लिशमेंट के सियासत में बढ़ते हुए अमल दखल पर गहरी तशवीश का इज़हार किया है और इसे मुल्क की सलामती और कौमी अदारों के लिए ख़तरा करार दिया है। इजलास ने मुतालबा किया कि एस्टेब्लिशमेंट
سیاست میں ہر قسم کی مداخلت فوری طور پر بند کر دے۔ اسٹیبلشمنٹ کے تمام ادارے آئین کے تحت لیے گئے حلف اور اس کی متعین کردہ حدود کی پابندی و پاسداری کرتے ہوئے سیاست میں مداخلت سے باز رہیں۔ اجلاس میں مطالبہ کیا گیا کہ ملک میں شفاف، آزادانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات کا انعقاد یقینی بنایا جائے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے فی الفور انتخابی اصلاحات کی جائیں جن میں مسلح افواج اور ایجنسی کا کوئی عمل دخل نہ ہو۔ اس اعلامیہ کے اجراء کے بعد اگلے ہی روز اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے فوج کے سربراہ قمر جاوید باجوہ سے سیاستدانوں کی حالیہ ملاقات کی تفصیلات منظر عام پر آ گئی، جن میں بتایا گیا کہ فوج کی جانب سے سیاستدانوں کو اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ اس کا ملکی سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ فوج کے سربراہ سے ملاقات کرنے والوں میں شہباز شریف، خواجہ آصف، احسن اقبال، بلاول بھٹو زرداری، مولانا اسد محمود، سراج الحق اور سمیت دیگر رہنما شامل تھے۔ سب سے پہلے وفاقی وزیر ریلویز شیخ رشید احمد نے اس ملاقات کے بارے میں لب کشائی کی۔ پھر ملاقات کرنے والے سیاستدانوں نے بھی اس ملاقات کی تصدیق کر دی۔ اگرچہ یہ ملاقات گلگت و بلتستان کی آئینی حیثیت کے تناظر میں ہوئی تھی، لیکن اس میں ملکی امور پر بھی تو بات چیت ہوئی۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوئی، مزید سیاستدانوں کی فوج سے ملاقاتوں کی تفصیلات تشت البام کر دی گئی۔ فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے بتایا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے نائب صدر محمد زبیر کی درخواست پر ان کی آرمی چیف سے 2 بار ملاقات ہوئی ہے، اور ان کی یہ ملاقات میاں نواز شریف اور مریم نواز کے بارے میں تھی، جس میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے واضح کیا کہ میاں نواز شریف اور مریم نواز کے قانونی مسائل عدالتوں میں ہی حل ہوں گے۔ اسی روز محمد زبیر نے بھی ان ملاقاتوں کی تصدیق کر دی، تاہم انہوں نے اس تاثر کی تردید کی کہ ان ملاقاتوں میں پیغام رسانی کی گئی ہے، اور نہ ہی وہ میاں نواز شریف اور مریم نواز نے انہیں جنرل باجوہ سے ملاقات کے لیے کہا ہے۔ محمد زبیر نے جنرل باجوہ سے 40 سالہ تعلقات کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ فوج کے سربراہ سے سیاستدانوں کی ملاقاتوں کی تفصیلات منظر عام پر لانے کا مقصد یہ تھا کہ رات کے اندھیرے میں فوج کے سربراہ سے ملاقات کرنے والے سیاستدان دن کے اجالے میں فوج کے سیاسی کردار کے حوالے سے تنقید کرتے ہیں۔ سر دست میاں نواز شریف نے پارٹی ارکان کو عسکری قیادت سے ملاقات کرنے سے روک دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں آج اپنی جماعت کو ہدایات جاری کر رہا ہوں کہ آئندہ ہماری جماعت کا کوئی رکن انفرادی، جماعتی یا ذاتی سطح پر عسکری اور متعلقہ ایجنسیوں سے ملاقات نہیں کرے گا۔ تاہم انہوں نے اس بات کی گنجائش رکھی کہ قومی دفاع اور آئینی تقاضوں کے لیے ضروری ہوا تو جماعتی قیادت کی منظوری کے ساتھ ایسی ہر ملاقات اعلانیہ ہوگی اور اسے خفیہ نہیں رکھا جائے گا۔ بہرحال جنرل باجوہ سے محمد زبیر کی ہونے والی ملاقات ذاتی نوعیت کی نہیں ہو سکتی۔ شنید ہے کہ اس ملاقات میں عسکری قیادت کی طرف سے ان پر واضح کر دیا گیا کہ میاں نواز شریف اور مریم نواز کے قانونی مسائل کا حل عدالتوں میں ہی ہوگا۔ شنید ہے کہ عسکری قیادت کی طرف سے حوصلہ افزا جواب نہ ملنے کے بعد میاں نواز شریف نے ایک نئی پوزیشن اختیار کر لی، جس کا اظہار انہوں نے اے پی سی میں کیا۔ فوج کے سربراہ سے ملاقاتوں کی تفصیلات منظر عام پر آنے کا مقصد ہی یہ بتانا تھا کہ ایک طرف سیاسی مراحت حاصل کرنے کے لیے سیاستدان رابطے قائم کرتے ہیں، جب مایوس کن جواب ملنے پر وہ فوج کے خلاف ایک پوزیشن اختیار کر لیتے ہیں۔ میاں نواز شریف
جو پچھلے 11 ماہ سے علاج کے لیے لندن میں مقیم ہیں، سیاسی میدان میں پوری قوت سے کود پڑنے سے ان کے اس بیانیے کو بھی ساتھ ساتھ دھچکا لگا ہے کہ وہ محض علاج کے لیے برطانیہ میں ہیں۔ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ انہوں نے فوری طور پر پاکستان واپس نہ آنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور لندن میں بیٹھ کر ملک کی سیاست میں پرو ایکٹیو کردار ادا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ موجودہ صورتحال میں ان کی وطن واپسی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ میاں نواز شریف نے بھی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنا اکاؤنٹ کھول لیا ہے۔ مریم نواز نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ پاکستانی عوام کے ساتھ رابطے میں رہنے کے لیے نواز شریف نے ٹویٹر جوائن کر لیا ہے۔ مریم نواز کی اس ٹویٹ کے کچھ دیر بعد ہی نواز شریف کے اکاؤنٹ سے پہلی ٹویٹ کی گئی جس میں انہوں نے ووٹ کو عزت دو لکھا۔ ان کے اس ٹویٹ کو مریم کی جانب سے ری ٹویٹ بھی کیا گیا۔ نواز شریف کے ٹویٹر پر اکاؤنٹ بنانے کے چند گھنٹے کے اندر ہی ان کے فالوورز کی تعداد 55,000 ہو گئی، لیکن 2-3 دن میں یہ تعداد 1.5 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ یہ اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس سے محض ایک روز قبل ہی انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنا اکاؤنٹ کھولا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی آخری وقت میں میاں نواز شریف کی اپوزیشن کی APC سے تقریر کو نیوز چینل پر نشر کرنے کی اجازت دے کر صحیح فیصلہ کیا، کیونکہ پابندی لگانے کے باوجود میاں نواز شریف کی تقریر کو وائرل ہونے سے نہیں روکا جا سکتا تھا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی روابط اس بات پر مصر تھے کہ اگر ایک مجرم کی تقریر نشر ہوئی تو پیمرا قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے مشیروں اور معاونین کی جانب سے نواز شریف کی تقریر کو روکنے کے حوالے سے پیمرا کو خط لکھنے کی تجویز مسترد کر دی۔ آل پارٹیز کانفرنس میں نئے سیاسی اتحاد کا نام پاکستان مسلم لیگ کی تجویز پر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ رکھا گیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان اس اتحاد کا نام میثاق جمہوریت کی طرز پر میثاق پاکستان رکھنا چاہتے تھے۔ آل پارٹی کانفرنس میں فوری طور پر اسمبلیوں سے استعفے دینے پر تو کوئی اتفاق رائے نہیں ہو سکا، تاہم میاں نواز شریف نے کہا کہ وہ اصولی طور پر اسمبلیوں سے استعفے دینے کے حق میں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ مولانا فضل الرحمان سے اتفاق کرتے ہیں کہ جب چاہے استعفے ہم استعفے دے دیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ میاں نواز شریف پاکستان واپس آئیں، ہم اپنے استعفے ان کے حوالے کر دیں گے۔ وہ جا کر استعفے اسمبلیوں کے حوالے کر دیں، وہ جا کر استعفے اسپیکر کے حوالے کر دیں، جس پر میاں نواز شریف نے کہا کہ ہم بھی اپنے استعفے مولانا فضل الرحمان کے پاس جمع کرائیں گے، آپ بھی اپنے استعفے ان کے حوالے کر دیں۔ اگرچہ تاحال BDM کے صدر کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا، تاہم اس بات کا قوی امکان ہے کہ میاں نواز شریف مولانا فضل الرحمان جو ایک ہارڈ لائنر سیاستدان کی شہرت رکھتے ہیں کو نئے سیاسی اتحاد کا سربراہ بنانا چاہتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کی فرمائش پر ان ہاؤس تبدیلی اور مولانا فضل الرحمان کی تجویز پر اجتماعی استعفوں بارے مناسب وقت پر فیصلہ کرنے کے لیے کمیٹی قائم کی جا رہی ہے۔ ملک کی حزب اختلاف کی جماعتوں نے نئے سیاسی اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے پلیٹ فارم سے حکومت کے خلاف ملک کی تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ اکتوبر اور نومبر میں پہلے مرحلے میں ملک کے صوبائی دارالحکومتوں کراچی، کوئٹہ، پشاور اور لاہور سمیت دیگر بڑے شہروں میں مشترکہ جلسے منعقد کیے جائیں گے۔ دسمبر میں دوسرے مرحلے میں صوبائی دارالحکومتوں میں بڑی عوامی ریلیاں اور مظاہرے ہوں گے، جبکہ جنوری 2021 میں اسلام آباد کی طرف فیصلہ کن لانگ مارچ کیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ BDM اپنے سیاسی ایجنڈے کی تکمیل میں کس حد تک کامیاب ہوتی ہے۔ اس سوال کا جواب 2021 کا سورج طلوع ہونے پر ہی ملے گا۔
شکریہ.